इसी बारे में हमने ज्वाइन किया है माहिर मूड डॉक्टर जुल्फ़कार काज़मी साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ताज़ा तरीन सूरत हाल आप तक पहुंच चुकी होगी, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ और आज क्या कुछ हो रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को? जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता 2 हफ्तों से ये सिलसिला जो जारी है और जी बिलखुसूस इसमें जो तेज़ी आई है, आपने देखा कि 3 दिनों से ये सूरत हाल जो है बदलती हुई नज़र आती है। लेकिन ये बात कहाँ तक पहुँचेगी, जी इस पर गौर करने की ज़रूरत है, इसलिए कि जो पहले से एमओयू मौजूद है, जिसको ये कहा जा रहा है, उसमें तो अब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से, नायब वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं, स्पोक्स वुमेन हैं, वो भी अपने तौर पे ये कह चुकी हैं कि ये एमओयू जो है, ये बुनियादी तौर पे एक लाहासिल सिलसिला होता जा रहा है। तो वो इसलिए उनको कहना पड़ा कि उस पर पाबंदी नहीं की जा रही। वो एक यानी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, और दूसरा ये है कि बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत जद्दोजहद के बाद जो है वो पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशों के साथ और खत्ते में मौजूद दूसरे मुल्कों की कोशिशों के साथ, जिसमें कतर भी शामिल है, लेकिन यह है कि अब उसकी अहमियत जो है वो बहुत कम होती जा रही है। लोग अब एमओयू की बात नहीं कर रहे, बल्कि ये मौजूदा हमलों की बात कर रहे हैं, और ये हमले जो हैं ये तवातुर के साथ जारी हैं। आज जो सूरत हाल यहाँ पे जो है अमेरिका में जो है, उस पर यकीनन लोगों के अंदर तशवीश मौजूद है, और इसमें अमेरिकी इंतजामिया जो इस बात को कैसी लेती है। सेंटकॉम की जानिब से बयान तो जारी कर दिया जाता है कि हमने ताज़ा तीन हमलों को की पहली जो है या दूसरी जो है या तीसरी मुहिम जो है वो ख़त्म कर दी है, लेकिन ये मुहिम जुई जो है ये मुस्तकिल बुनियाद पर ख़त्म होनी चाहिए, और सफारती कोशिशों को अहमियत देने की ज़रूरत है, जिसके लिए ये एक मौजू वक्त ही नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर इस वक्त पे इस तरह की पेशरफ्त नहीं होती तो सूरत हाल जो है बहुत ख़तरनाक होगी। और फिर से आपने देखा कि आलमी मंडियों में तेल की जो तफसील के मामला जो हैं उसमें भी मुश्किलात पेश आई हैं, और उसके साथ साथ जो है कि कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया। तो इस इंस्टेबल सूरत हाल को जो इन हमलों की वजह से दरपेश है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है, और ये बहुत अहम मामला है। इस पर अब इस तरह से अमेरिका को नहीं लेना चाहिए, और सेंटकॉम सिर्फ बयानात की हद तक नहीं, बल्कि इम्कानात जो अमन से मुतालिक हैं उसकी जानिब उनको तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त, और बिलाशुबा एक तशवीशनाक सूरत हाल है, और इसमें अमेरिका के कुछ और शहरों पे जो हमला जो है, और ख़ासतौर पे जो है ये बंदरगाहों के मामला जो हैं, जहाँ जी से तेल की तरसील के मामला हैं, तो ये एक रुझान जो है उसको फौरी तौर पर बंद करने की ज़रूरत है, और फौरी तौर पर इसे एमओयू की बंद करने जानिब की से ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे आज ही एक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, खसूसन जेडी वेंस अमरीकी नायब सदर का। उनके कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसमें इसराइल के मुतालिक उनके अल्फाज हैं। वो कहते हैं कि ये जो सबुटाज किया है सारे मुज़ाकरात को, और ये जो एमओयू साइन हुआ है खसूसन, और उसके अलावा ये है कि जो हम अपनी फ़ौज की बुनियाद पर या ताकत के बलपोते पे जो हुकूमतें तब्दील करने का जो सिलसिला है अब मज़ीद नहीं चलेगा। ये इस तरह के 2-3 उन्हें बयानात दिए हैं। आप इन बयानात को सामने रखते हुए जो मौजूदा सूरत हाल है ख़ुसूसन मशरिक़ वस्ता में ईरान के मुतालिक, आप इसको कैसे देख रहे हैं? नायब साहब जेडी वैंस जो हैं, उन्होंने चूँकि इस तमाम मरहले के अंदर और जितने भी ये मराहल हैं उसमें चूँकि उनकी शमूलियत रही है, उन्होंने बहुत मेहनत की है। उन्होंने ये भी देखा है कि इसराइल जो है वो किस तरीके से लोगों के अंदर, अमेरिकी लोगों के अंदर अनपॉपुलर सूरत हाल है। ये जंग भी अनपॉपुलर है, और इसराइल के मामलात भी जो हैं वो इंतहाई अनपॉपुलर हैं। इसलिए जेडी वैंस का ये कहना, ये मेरे ख्याल में बहुत एक उनकी फिक्र जो है ज़रा मुख्तलिफ है दूसरी क़यादत से। सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है मुख्तलिफ अंदाज से सोचते हैं, और जेडी वैंस जो है मुख्तलिफ अंदाज से सोचते हैं। जेडी वैंस का ये कहना जो है ये बिल्कुल लोगों की, मैं समझता हूँ कि जो आरा हैं, लोगों की जो फिक्र है उसको रिफ्लेक्ट करते हुए नजर आती है। तो इसलिए हमें मेरे ख्याल में उसी जानिब ही तवज्जो देने की, जो पहले भी मैं मुख्तलिफ ज़राए से इस बात को अपने तौर पर देख चुका हूँ कि जेडी वैंस के बयानात जो हैं उसके अंदर ये चीज़ मौजूद है कि वो जंग के इन मामलात से निकल के अमेरिका को उस जानिब ले जाना चाहते हैं कि जहाँ इसराइल की यकीनन ख्वाहिशात बिल्कुल ऐसा ही है कि ये बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो ये जंग जो है ये इसराइल की ख्वाहिश और उसकी तमाम तर मुहिम जुई और उसकी जंग में अमेरिका को खेलने की एक साजिश है बुनियादी तौर पे।
جس کو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ لوگ نہ صرف اب سمجھتے ہیں بلکہ امریکی عوام جو ہیں ان کے پیش نظر یہ جنگ جو ہے یہ بنیادی طور پہ جو اسرائیل کی جنگ تھی اس میں امریکہ انوالو ہوا، اور جے ڈی وینس اب اس کی بات کو بہت وضاحت کے ساتھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. دنیا کی رائے جیسے اب جو اس کی شکل ہے وہ دراصل جنگ کی اس شکل کو میرے خیال میں کہیں مختلف انداز سے اگر لوگ دیکھتے ہیں تو کم از کم ان تمام رجحانات کو اور بیانات کو دیکھنا ہوگا جو امریکی قیادت کی جانب سے بھی ہیں. اس وقت یقیناً ایک ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ موجود ہے امریکی قیادت کے اندر بھی، اور خاص طور پہ آپ نے جو جے ڈی وینس کا، تو یہ تو ایک بہت واضح بیان ہے، اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ جو میری سمجھ میں آتی ہے اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو انہوں نے بہت ایک خواہش کے ساتھ، اور اس میں تو اس وقت یوں بھی نظر آتا تھا کہ سر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کس طریقے سے اس معاملے کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس وقت کی تمام تر کوششوں کو ایک ساتھ جو ہے وہ کمپوز کرتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے کہ ایک نتیجہ کیا نکل سکتا ہے. جے ڈی وینس نے اس میں جو رول ادا کیا آخر وقت تک ان کا رول جو ہے وہ میرے خیال میں بہت مثبت رول ہے، اور وہ اسی کی بنیاد پہ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں امریکی عوام کی فکر کرنی چاہیے، امریکی معیشت کی فکر کرنی چاہیے، اور دنیا کے ساتھ تعلقات کی فکر کرنی چاہیے. ایران کے ساتھ یہ مہاجرائی جو ہے، یہ حملے جو ہیں، یہ امریکی مفادات میں نہیں ہیں. یہ وہ، اور دوسری جانب جو ہے اگر آپ دیکھیں تو بہت سے گروہ ایسے بھی ہیں یہاں پہ، وہ گروہوں کی شکل میں یہاں جو ایک لابی جو ہے ان کو سپورٹ کرنے والی، وہ یقیناً یہی چاہتی ہے کہ امریکہ جو اس مشکل کے اندر موجود رہے. اس مشکل سے امریکہ کو نکلنے کی ضرورت ہے. جے ڈی وینس چونکہ ظاہر ہے کہ وہ بحیثیت وائس پریزیڈنٹ وہ اپنا مستقبل بھی دیکھتے ہیں. یہ بھی یہاں ہمیں ایک پولیٹیکلی اگر اس چیز کا جائزہ دیں تو جے ڈی وینس اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے انہیں پتا ہے کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں وہ یقیناً جو ہے نائب صدر جو ہیں وہی ایک صدارتی امیدوار ہوتے ہیں. تو صدارتی امیدوار ہونے کی حیثیت سے وہ آئندہ آپ کے مستقبل پہ بھی نظر رکھتے ہوئے ہیں. انہیں یہ بھی پتا ہے کہ عالمی رائے عامہ کو ہموار کیسے کرنا ہے، دنیا کی جو اقوام ہیں ان کے ساتھ تعلق کو کیسے قائم کرنا ہے، اور اس وقت جو امریکہ کو درپیش چیلنجز ہیں ان چیلنجز کو کم کیسے کرنا ہے. یہ جنگ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو معاشی چیلنج کہہ سکتے ہیں آپ، اس کا عسکری چیلنج بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اس لیے کہ امریکہ کے وہ اہداف جو دنیا سمجھتی ہے کہ وہ اس میں ناکامی ہوئی ہے، تو اس سے امریکہ کی اس برتری کو اور اس طاقت کو کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے لوگ دیکھ رہے ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے میرے خیال کے مطابق ایک نہ صرف اس کو عسکری حوالے سے دیکھنا چاہیے، امریکہ کی سیاسی پوزیشن کے حوالے سے دیکھنا چاہیے، یہاں کی ڈیموکریٹک نارمس جو ہیں اس حوالے سے دیکھنا چاہیے، عوامی خواہشات کو دیکھنا چاہیے، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس چیز کا احترام اپنے طور پہ کرنا چاہیے. سینٹ کام جو ہے وہ یقیناً چونکہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ سپریم کمانڈر ہیں، وہ ظاہر ہے کہ سینٹ کام جو ہے وہ ان کی خواہشات کی ترجمانی کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جے ڈی وینس جو ہیں اس کو کہیں متوازن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بات کو فہیمانہ انداز سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس چیز کو میرے خیال میں عالمی رائے عامہ میں ایک اہم ترین میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال ہے. جی، تو اس کو ہمیں اس طریقے سے دیکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں دور اکرم صاحبہ، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. دور اکرم صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تازہ ترین صورتحال کو آپ تک آپ دیکھ رہی ہیں، کور بھی کر رہی ہوں گی، اور جے ڈی وینس کا ایک انٹرویو ان کا کسی پوڈ کاسٹ میں ان کا اظہار خیال بھی بڑا وائرل ہو رہا ہے کہ یہ سارے مذاکرات کو، یہ جو ایم او یو سائن ہوا ہے، یہ ساری انڈرسٹینڈنگ کو اسرائیل نے ہی سیبوٹاژ کیا ہے. اس کے علاوہ ان کا یہ بیان بھی سامنے آیا کہ بزور طاقت اب حکومتیں تبدیل کرنے کا وقت چلا گیا ہے. ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی صاحب ماہر عالمی امور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم نے یہی سوال کیا ہے، آپ ان بیانات کو کیسے دیکھ رہی ہیں، خصوصاً جو موجودہ صورتحال ہے مشرق وسطیٰ کی ایران کے متعلق؟ تھینک یو سو مچ. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جو یو ایس وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کے بیانات صرف ایک بیان نہیں ہے، یہ بیانات متواتر آتے ہی جا رہے ہیں. اس میں لیٹسٹ بیان نے یہ بھی دیا ہے کہ اسرائیل سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو پے کر رہا ہے تاکہ مجھے اٹیک کیا جائے، صرف اس لیے کیونکہ میں نے یہ آئی ڈیئرڈ نیگوشیٹ ود ایران اینڈ آئی ڈیئرڈ پرائرٹائز پیس. اور یہ ہی از ناٹ الون.
میں نے یہ آپ کی ہی کچھ ٹرانسمیشنز میں متعدد دفعہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اب امریکہ کی ہوا تو بدل رہی ہے، ہاں لیکن واشنگٹن کی بھی ہوا بدل رہی ہے، لیکن ظاہر ہے وائٹ ہاؤس کی ہوا بدلنے میں ٹائم لگے گا، کیونکہ ظاہر ہے ابھی بھی جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ہارڈ لائنرز تو ہیں آف کورس، اور ان پر اسرائیل کا انفلوئنس ہے، لیکن جو ینگ لوگ آ رہے ہیں پاور میں، جس کی ایک بڑی کلیئر ایگزامپل جے ڈی وینس ہیں، وہ لوگ ان ویوز سے ڈائگریس بھی کرتے ہیں اور اپنے ویوز کو ایکسپریس کرنے میں کوئی انہیں پرابلم نہیں ہے، وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ باقی بات رہی ایران کی، تو کچھ دیر پہلے تک ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جو ایران نے امریکن پرزنر کو ریلیز کیا وہ ایک گڈ ول جیسچر ہے، اینڈ دیٹ ول گو اے لانگ وے ان سیکیورنگ پیس۔ ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ شاید آنے والے دنوں میں کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ایسی ہوگی کہ ہم شاید واپس سے خوشحال امکانات کی طرف لوٹیں گے، اگر خوشحال ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں بھی لوٹیں گے۔ لیکن بالکل جو ٹٹ فار ٹیٹ اٹیکس ہو رہے ہیں، دوسری طرف ایران کی طرف سے ایرانی سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی طرف سے پاکستانی گورنمنٹ آفیشلز کے اوپر جو پریشر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ لیکن دور اکرم صاحبہ، جو بیانیے کی جنگ ہے وہ تو اب بالکل اس پہ تو سٹیمپ لگ چکی ہے کہ ایران بیانیے کی جنگ جیت چکا ہے، کیونکہ امریکی عہدیدار جو جے ڈی وینس جو اتنے بڑے عہدیدار ہیں، نائب صدر ہیں امریکہ کے، ان کا جب یہ بیان آ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اندرونی جو تقسیم ہے، خصوصاً جو ان کا جو میڈیا جو بیانات دیتا ہے یا پھر اندرونی جو ان کے پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ تو بالکل بڑی تقسیم کا شکار ہے۔ جی آئی تھنک شاید 1 مہینہ ہی گزرا ہوگا، 1 مہینہ گزرنے کے بعد پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی ہمیں بیانات بدلتے ہوئے نظر آتے تھے اور یہ شاید ان کو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے کہ ان کو جو کچھ بھی دکھا کر یہ آمادہ کیا گیا، اور اسرائیل نے یہ پہلی دفعہ نہیں کیا۔ ہلری کلنٹن کی اگر آپ پریس کانفرنس دیکھیں جو کچھ ٹائم پہلے ہوئی تھی، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ 3 مختلف اوکیزنز پر ہمیں اسرائیل کی طرف سے پریشر ہوا کہ ہمیں ایران کے اندر فل فلیج اٹیک کر دینا چاہیے۔ they were able to sustain the pressure, they were able to withstand the pressure۔ یہ لوگ نہیں کر پائے، اس کی وجہ صرف اسرائیل نہیں ہے، یہاں پہ ایرانین ڈائسپورا بھی ہے، جس کا ذکر میں بہت دفعہ کر چکی ہوں کہ ایرانین ڈائسپورا یہاں پر بضد ہے، ابھی بھی آج کی گھڑی میں بھی ایرانین ڈائسپورا یہاں پر بضد ہے یہ بات کہنے پر کہ ایران کا عام ایرانی کا اور ایرانی لیڈرشپ کا ڈسکنیکٹ ہے، گلیئرنگ ڈسکنیکٹ ہے، صرف ایک باہر کے اٹیک کی مار ہے، تختہ الٹ جائے گا فوراً ہی۔ آج کی گھڑی میں بھی یہاں پر لوگ یہ بات کرتے ہیں، تو لیکن پچھلے 1 مہینہ گزرنے کے بعد ہی ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا، اور ہم میڈیا میں اس بات کو بار بار اینالائز بھی کر رہے تھے، پوائنٹ آؤٹ بھی کر رہے تھے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اس لڑائی میں نہیں رہنا چاہتے، ہی وانٹس ٹو گو فار پیس۔ آف کورس اب برنکمین شپ تو دونوں سائڈ سے ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ صرف ایک طرف سے رہی ہے۔ اگر آپ یہاں پر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹروتھ سوشل کے بیانات کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کو غالباز کے بیانات کا بھی ذکر کرنا پڑے گا، پاسدارانہ انقلاب کے بیانات کا بھی ذکر کرنا پڑے گا، لیکن امید ہی کر سکتے ہیں، لیٹس جسٹ ہوپ فار دا بیسٹ، کہ یہ جو ہارڈ لائننگ ہے یہ صرف ڈومیسٹک آڈینس تک ہی محدود ہو، اور جو بیہائنڈ دا ڈور نیگوسیشنز ہیں وہ کسی حتمی اعلان تک تو پہنچیں۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو کچھ ایران کی جانب سے کیا جا رہا ہے، خصوصاً اس سے پہلے عمان پہ بھی حملہ کیا گیا تھا، قطر پہ بھی، حالانکہ قطر اور عمان کے ساتھ ایران کے تعلقات بھی ٹھیک تھے، اس کے باوجود کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ہارڈ لائننگ ایلیمنٹس ہیں جو ایران کو یہ سب کچھ کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں؟ آپ نے عمان کا ذکر کیا، میں عمان اور قطر سے زیادہ ورڈ شاید سعودی عربیہ کے لیے ہوں، کیونکہ سعودی عربیہ نے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے بہت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے، اور سعودی عرب کی طرف سے ہمیں بار بار یہ چاہے وہ آپریڈز ہوں، چاہے ان کے سوشل میڈیا پر ان کے آفیشلز کے بیانات ہوں، یا چاہے بیہائنڈ کلوز ڈورز جو ٹاکس ہوتی ہیں، اس سے ہمیں کچھ سگنلز ملتے ہوں، ہمیں یہی بار بار نظر آتا گیا ہے اور ابھی بھی نظر آ رہا ہے کہ سعودی عربیہ اس جنگ میں گھسنا نہیں چاہتا۔ سعودی عرب نہیں چاہتا کہ یہ ریجنل کوئی جنگ بن جائے جس کے اندر مسلم ملک کے خلاف ہو جائے، لیکن اگر یہ اٹیک اسی طرح رہے تو پھر ظاہر سی بات ہے ہر ملک کے لیے سیکیورٹی ریڈ لائن ہوتی ہے، تو اگر کچھ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مشرق وسطیٰ آپس میں ہی لڑنا شروع ہو جائے۔ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہت شکریہ دور اکرم صاحبہ، ماہر عالمی امور ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر ذوالفقار قانونی صاحب، آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ۔